रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह तग़ाबुन की 14 आयात हमने पढ़ ली थी। ये आखिरी 4 आयात हैं जिनका मुताला रह गया है और हम कोशिश करेंगे कि आज इसे मुकम्मल कर लें। जो पिछली 4 आयात हमने पढ़ी थी उसमें ईमान के समरात का बयान हुआ। पहला समरा आपको याद होगा कि तस्लीम व रज़ा की कैफियत का पैदा हो जाना, यानी जो भी हवादिस होते हैं, हादसे होते हैं, मुसीबतें पड़ती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, गम आते हैं या मुस्तकबिल के जो अंदेशे होते हैं, तो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाना, उस पर कोई गिला शिकवा न करना, कोई रंज व अलम महसूस न करना, कोई खौफ महसूस न करना कि कल क्या होगा, सब अल्लाह के सुपुर्द कर देना, तफवीज़ अम्र कर देना या अल्लाह के फ़ैसले के ऊपर राज़ी हो जाना और तस्लीम और रज़ा की कैफियत का हो जाना। ये एक पहला नतीजा है। दूसरा नतीजा है अल्लाह और रसूल की इताअत करना, उसके लिए दिल खुल जाना, उसके लिए कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत न पड़े, कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत न पड़े, कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत न पड़े, दिल बंद न हो अल्लाह और रसूल के रास्ते पे चलने के लिए, बल्कि दिल खुल जाए, आमादगी हो जाना इताअत पर और तस्लीम और रज़ा से अगली कैफियत। ये अल्लाह के फ़ैसले एक वो हैं जो हम टालना चाहें तो नहीं टल सकते, वो आने ही आने हैं, उसके ऊपर भी सर तस्लीम खम कर देना। अल्लाह के एक फ़ैसले वो हैं कि जिन पर हम चाहें तो अमल करें, चाहें अमल ना करें। मसलन अल्लाह ने कहा नमाज़ पढ़ो तो हम चाहें तो पढ़ें, चाहें तो ना पढ़ें। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप सच बोलो, हम चाहें तो झूठ बोलें, इसका अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया हुआ है। बारिश कब होगी, बारिश से नफ़ा होगा या नुकसान होगा, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो वो फ़ैसले जो अल्लाह ने किए जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं, उन पर तस्लीम और रज़ा की कैफियत। वो फ़ैसले जो अल्लाह ने हमें अहकाम दिए हैं उनके लिए भी सर तस्लीम खम कर देना, अल्लाह के आगे गर्दन झुका देना और रसूल की इताअत का मतलब है रसूल के तरीके पर वो इताअत करना। तीसरी चीज़ अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा होना। असबाब पर तवक्कुल और इन्हिसार नहीं हो, बल्कि इन्हिसार और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर हो। और इसका ये मतलब नहीं है कि असबाब की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये है कि खाना जो है खाना है, नवाला मुंह में डालना है, लेकिन वो नवाला ग़ज़ा बनेगा या जहर बनेगा ये अल्लाह ताला पर तवक्कुल होगा। अल्लाह ही करेगा, चाहे तो उसे जहर बना दे। हमने तो खुराक के लिए, ग़ज़ा के लिए खाया, लेकिन अल्लाह इस पर कादिर है कि जिसको हमने खुराक के लिए और ग़ज़ा के लिए इस्तेमाल किया वो उसे जहर में बदल दे। फूड पॉइजनिंग आखिर फूड ही से होती है ना, तो फूड तो हमने जहर के लिए नहीं खाया होता, वो तो हमने जिस्म हिर्ज़ जान बनाने के लिए खाया होता है, लेकिन ये कि उसका ये नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद आगे ये आया कि इस ईमान के लिए जो ख़तरा है, ये वाला जो ईमान है जो दिल में जागुज़ी होता है, जिसके ये समरात हैं, उनके लिए कुछ ख़तरात भी हैं, उस ईमान के लिए कुछ ख़तरात भी हैं, क्योंकि ये डवाडोल भी हो जाता है, क्योंकि इसमें पसपाई भी हो जाती है। वो जो हमने बार बार पढ़ा, कभी ईमान के करीब होता है तो कभी कुफर के करीब होता है। तो वो क्या चीज़ें हैं कि जो इंसान को कुफर की तरफ लेके जा सकती हैं, और यहाँ कुफर कानूनी मानों में नहीं है। वो जिस पे मुफ्ती साहब कुफर का ठप्पा लगाते हैं, ये वो वाला कुफर नहीं है, ये दिल की कैफियत की बात है। जैसे देखें हमारे यहाँ बाज़ मुहावरे हैं, जैसे कहते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर। अब ये जो यानी जो आपने सांस भी ली है और उस सांस के नतीजे में देखें आप पर कितनी नेमतें हुई हैं। ऑक्सीजन अंदर गई है, उसने जाके खून साफ़ किया है, आपको एनर्जी दी है, अंदर का गंद कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकला है। तो एक एक सांस के ऊपर 2-2 शुक्र कम अज़ कम वाजिब हो गए या नहीं हो गए। तो गोया यहाँ कुफर बामाना यानी नाकदरी के है, नाशुक्री के है। यहाँ कुफर वो फतवे वाला कुफर नहीं है कि जिसने एक सांस अगर लिया है गफलत में तो वो काफिर हो गया, उस मानी में नहीं है, लेकिन ये कि नाशुक्री के मानी में तो है। इसी तरह ये समझ लीजिए कि मैं जब ये बात कह रहा हूँ ना कि उस ईमान के लिए, तो ये कानूनी ईमान के लिए कोई ख़तरा नहीं है। वो तो आपको मोहब्बत जिससे भी ज़्यादा हो, ईमान आपका तो ठक्का हुआ मजबूत मौजूद है, लेकिन ये जो दिल वाला ईमान है ना, इसको ख़तरा पैदा हो जाएगा जब अल्लाह से बढ़कर कोई और महबूब हो जाए, जब अल्लाह से बढ़कर मोहब्बत किसी और से शदीद तर हो जाए, वो ईमान ख़तरे में आ गया। तो फितरी तौर पर मोहब्बत है औलाद की भी, फितरी तौर पर मोहब्बत है बीवी की भी, माल की भी। तो अगर ज़रा से गाफिल हो गए तो नतीजा ये निकलेगा जैसे पानी नशेब की तरफ बह जाता है, आप उसे संभाल के न रखें किसी कुएं के अंदर, किसी बाल्टी के अंदर,
ذرا سی لیکیج ہوگی تو خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اگر چوکنے نہیں رہیں گے گھر کے معاملات میں اور یہ جو محبوب جگہ ہیں ان پر، تو یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرات ہیں، بالقوہ خطرات ہیں، پوٹینشیل خطرات ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں دشمنی بنا کے نہیں رکھنی، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہاں تم دشمنی پیدا کر دو، محبت برقرار رہنی چاہیے، لیکن ہر وقت سوچ سمجھ کے اس کو اللہ کی محبت کے تابع رکھنا چاہیے۔ اور اگر ان کی طرف سے کبھی کوئی ایسا تقاضا آئے جس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی کے صدور کا امکان پیدا ہو، تو اس کے نتیجے میں اگر غصہ آئے تو غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی تو تمہاری غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، تو تم بھی بیوی بچوں کی غلطیوں سے درگزر کرو، لیکن ہوشیار رہو، یہاں پانی مرنے کا امکان ہے۔ اب اسی بات کے تسلسل میں فرمایا، یہ تو خلاصہ ہو گیا ہماری پچھلی نشست کا، اب آگے چل رہے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک یہ جو تمہارے مال ہیں اور جو تمہاری اولاد ہے یہ فتنہ ہے۔ اور فتنہ کس معنی میں؟ کسوٹی کے معنی میں۔ فتنہ وہ چیز ہے کہ جس پر رگڑ کر کسی شے کو پرکھا جاتا ہے، کسوٹی ہو یا کسوٹی ہو، یعنی جس پر سنیارا جو ہے نا وہ سونے کو رگڑ کر کہتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، کھرا کھوٹا پہچاننا جس کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ کسوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ تم کھرے ہو یا کھوٹے ہو، یہ مال اور اولاد کی محبت سے سرخرو ہو کے نکلو گے تو پتہ چلے گا۔ یہی تو اللہ نے محبتیں ڈالی کیوں ہیں؟ مال کی محبت اللہ نے کیوں رکھی تمہارے اندر؟ نہ رکھتا نا۔ آپ کو دیکھیں نا، پتھروں سے محبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، کسی کو اتنے بڑے پہاڑ سے محبت ہوتی ہے کہ میں اس کو جفا لگاؤں؟ نہیں، کسی کو نہیں ہوتی۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اولاد سے بھی محبت نہ ہوتی، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں جو ہے وہ مال سے بھی محبت نہ ہوتی، جیسے ان پتھروں سے اور مختلف چیزوں سے محبت نہیں ہے، دیواروں سے محبت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر محبت ہے تو اللہ نے چاہا کہ ہو، تو کیوں چاہا؟ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ آخر تمدن کو بھی تو آگے بڑھانا تھا نا۔ اگر اولاد سے محبت نہ ہو تو اولاد پالے گا کوئی کیسے؟ اگر اللہ کے حکم ہی پر اولاد پالنی ہوتی تو پھر جیسے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو اولاد بھی نہ پالتے۔ تو ایک اندر بھی تو کیڑا رکھنا تھا نا اولاد کی محبت کا، تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی پالیں، وہ کھینچ لیں اپنی طرف۔ ایک تو یہ ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ زندگی دی کیوں؟ امتحان کے لیے۔ آپ امتحان میں کامیاب ہو یا ناکام، اس کا فیصلہ صرف نمازیں ہی نہیں کریں گی، اس کا فیصلہ صرف روزے ہی نہیں کریں گے۔ یہ تو اس کے جیسے ایک امتحان جو کوئی چلیں، آپ اگر فرض کریں انٹرویو کا امتحان پاس کرتے ہیں، 11-12 پیپر ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے امتحان کے بھی کوئی ایک پہلو تو نہیں ہے نا، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ تو جو اصل امتحان ہے، جہاں آخری جہاں جا کے پاس ہونا ہے، وہ محبت کا امتحان ہے کہ تمہاری محبت شدید تر کدھر ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے سارے امتحانات دیکھیں نا، کس چیز کے امتحان ہے؟ محبت کا امتحان ہے۔ باپ سے محبت زیادہ ہے یا اللہ سے زیادہ ہے؟ پہلا تو امتحان ہی ہو گیا۔ قوم سے محبت زیادہ ہے یا اللہ سے زیادہ ہے؟ دوسرا امتحان ہی ہو گیا۔ اللہ سے محبت زیادہ ہے یا اپنی جان سے زیادہ ہے؟ اللہ سے محبت زیادہ ہے یا اپنی وطن سے زیادہ ہے؟ ہجرت بھی کر لی، حد ثابت کر دیا کہ اللہ سے زیادہ ہے۔ پھر آخری امتحان کیا ہوا؟ بیوی بچے، ان کو بھی چھوڑ کے آ گئے اللہ کے حکم پر، بے آب ہو گیا زمین میں، اور اس سے بھی آخری پھر کیا بات ہوئی؟ اب بچے کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ یہ سارے محبت کے امتحان ہیں یا نہیں؟ تو آخری جو امتحان ہے تمہارا وہ یہ محبتوں کا امتحان ہے کہ تمہیں سب سے شدید محبت اللہ سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ پہ پورے اترتے ہو یا نہیں اترتے؟ تو اصل فتنہ یہاں فتنہ فساد کے معنی میں نہیں ہے، فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے، امتحان کے معنی میں۔ اصل امتحان یہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو ترجمہ یوں کر لیں تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ مال اور اولادی کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا، انہی کے ذریعے سے تم پرکھے جاؤ گے، انہی کے ذریعے سے تم جانچے جاؤ گے۔ سورہ کاف میں مال اور اولاد کو فتنہ نہیں زینت کہا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ زینت وہ اٹریکٹیو ہے جس کی طرف طبیعت خود بخود آمادہ ہوتی ہو، اس کی طرف بڑھتی ہو، لپکتی ہو، اٹریکشن، کشش جس کے اندر ہو، یعنی خود بخود ادھر دل تمہارا کھینچا جائے گا، وہ زینت والی چیز ہے۔ اور اسی سورہ کاف میں اس سے پہلے یہ بات بیان کر چکے تھے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، یہ زمین کے اوپر جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے زینت بخشی ہے، یعنی تمہارے لیے اٹریکٹیو بنایا ہے۔ زمین ہو، میری کھیتی ہو، مال مویشی ہو،
گھر بار ہو، کاروبار ہو، یہ سب اس کے اندر یہ جو اٹریکشن ہے نا، یہ ہم نے ڈالی ہے۔ کیوں ڈالی ہے یہ اٹریکشن اور یہ زینت؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لیں تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو اب بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ امتحان جو جس کے لیے یہ زندگی بنائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو وہ کس کے مقابل میں کیا امتحان ہے؟ ایک طرف اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا دین ہے، اس کے تقاضے ہیں، ایثار ہے، قربانی ہے۔ مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا کی محبتیں ہیں۔ وہ 8 محبتیں پھر ذہن میں لے آئیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آئی تھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ 8 ہو گئی نا؟ یہ 8 محبتیں ہیں جن کی طرف تمہارا دل کھنچتا ہے۔ اب امتحان ہے یہ ہے کہ ادھر 8 کی طرف جاتے ہو یا ادھر 3 کی طرف آتے ہو۔ یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچے پرکھے کہ تم میں سے احسن عمل، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ ویسے تو یہ محبتیں بھی عمل کا تقاضا تو کرتی ہیں۔ ہم جاپان جاتے ہیں، جا کے محنت کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ محنت ہے نا، عمل ہے۔ سعودی عرب جاتے ہیں، امارات جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، خجل خوار ہوتے ہیں، دوسروں کے آگے نوکریاں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ ان محبتوں کو جو ہے نا وہ پورا ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو محنت تو یہ بھی ہے، اور پھر ان کے لیے اچھی سکولنگ کا بندوبست کرنا، اچھی تربیت کا بندوبست کرنا، اچھے گھر کا بندوبست کرنا، اچھے ماحول کا بندوبست کرنا، کہیں کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ یہ سارے اس محبت کے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے پورے کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی؟ بہت شدید محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ساری محنت دنیا میں رہ جاتی ہے۔ وہ جو اللہ کے لیے محنت کی جاتی ہے وہ ساتھ جاتی ہے۔ تو احسن عمل یہ بھی ہے، احسن عمل یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کیا، جو ساتھ جائے۔ جو یہیں پہ رہ گیا وہ احسن تو نہیں ہوا۔ چنانچہ اسی سورہ کاف کے آخری رکوع میں جو کنکلوڈ کیا ہے نا اس پورے مضمون کو، وہ کیا ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ محنت تو یہ بھی کر رہا ہے، محنت یہ بھی کر رہا ہے، زینت الحیات دنیا والا بھی محنت کر رہا ہے، اور یہ اللہ سے محبت کرنے والا بھی محنت کر رہا ہے، لیکن ان میں سے خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا کے لیے ہو گئی، یعنی دنیا کی محبتوں کے لیے ہو گئی، ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہو گئی، وہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ تو اب آ جائیں یہاں پہ کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد ہی وہ کسوٹی ہے کہ جس پر رگڑ کر تم پرکھے جاؤ گے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو محنت دنیا کے لیے کرو گے وہ گویا ضائع ہو گئی، ادھر ہی رہ گئی۔ جو اللہ کے لیے کرو گے وہ ساتھ جائے گی، اور اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جا کے پاؤ گے، اور اس کے پاس اجر عظیم ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اچھا، اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھیں۔ آپ نے اولاد کے لیے محنت کی، میاں نے بیوی کے لیے کی، بیوی نے میاں کی خاطر کی۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کس کے لیے کتنی قربانی دی، دوسرے کو اس کا اکثر و بیشتر احساس ہی نہیں ہوتا۔ اولاد کو تو خاص طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا والدین نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، اور بسا اوقات میاں بیوی کو آپس میں بھی نہیں ہوتا ہے، اور آدمی اپنے جو بھی چیزیں ہیں ان کو ایکسپریس کرنے پہ اتنا قادر بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنی مشکلوں میں، مصیبتوں میں، مصائب میں یہ اپنے احساسات مار کر تمہارے لیے یہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اپنی اتنا قادر الکلام نہیں ہوتا کہ ساری بات کھول کر سامنے رکھ بھی سکے کسی۔ اچھا، رکھ بھی دے تو دوسرے کو سمجھ کتنی آئے گی؟ تو یہ سمجھ لیں کہ آپ وہ جو نہیں ہمارے یہاں کہتے کہ میں تڑیاں نمازاں پڑھا نا تو ماڑے مسلے پھاڑ، تو کیوں یہ ہوتا ہے؟ دوسرے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں اس کے مقابلے میں اللہ کو دیکھیں، تو آپ نے جو اللہ کے لیے کیا تو اللہ کو آپ کے ایک ایک لحظے کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، ایک ایک لمحے کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، آپ کے ایک ایک خیال کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، آپ کے ایک ایک احساس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، ان تمام حالات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ جن میں آپ نے وہ عمل کیا ہے، اور آپ کے دل پر کیا بیتی ہے وہ کرتے ہوئے، یا کسی کی بات سن کر صبر کرتے ہوئے، اللہ تو سب جانتا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے، یہ یہاں لمیٹیشن کیا ہے؟ جس کے لیے محنت کی اسے احساس ہی نہیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا، اور جب آپ نے وہ اللہ کے لیے کیا تو اسے پورا پورا پتہ ہے کہ آپ نے کن حالات میں، ناموافق حالات میں اس کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہاں جتنا کچھ کسی کو پتہ لگ جائے، جتنا چلیں، اولاد کو کچھ اندازہ ہوگا کہ والدین نے یہ کیا، کچھ اندازہ ہوگا، ٹوٹل علم نہیں ہو سکتا۔ اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ ماں باپ کو اس کا بدلہ دیں، دے سکتے ہیں، قادر ہیں بدلہ دینے پہ، ممکن ہی نہیں، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی کے احسان کا کامل بدلہ دے سکے۔ تو اس پر کون قادر ہے کہ جس نے جو محنت کیا اس کا کامل بدلہ دے دیا جائے؟ اللہ۔ اب جملہ نوٹ کریں، اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ اصل میں کنسٹرکشن جملے کی ایسی ہے، واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ ویسے تو جملہ بنتا ہے نا کہ جو اجر عظیم پہلے آنا چاہیے، عندہ بعد میں آنا چاہیے، متعلق خبر آخر میں، یہ عندہ کو پہلے لے آئے، اس میں حسر پیدا ہو گیا۔ اجر عظیم تو ہے ہی اللہ کے پاس، تو میں نے ذرا آپ کو کھول کے بتا دیا، کوئی کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، کوئی قادر ہی نہیں ہے کسی کو اس کا پورا بدلہ دینے پر بھی، تو اجر عظیم کہاں سے دے گا؟ تو اب سمجھداری کا تقاضا کیا ہے، عقل مندی کا تقاضا کیا ہے، حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ جو پورا بدلہ دے سکتا ہے محنت اس کے لیے کی جائے نا، جو پورا سمجھ سکتا ہے، اپریشیٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے محنت کی جائے۔ تو کتنی نادانی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے کہ ساری جو توانائیاں ہیں وہ ان پر صرف کر دی جائیں۔ پہلی بات ہے جو جانتے ہی نہیں کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا، اور جان بھی لیں تو بدلہ دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو واللہ عندہ اجر عظیم، یہ تو ہو گئی آیت نمبر 15۔ اب آگے چلیں، یہ اب ایمان کا ایک اور تقاضا ہے جو سامنے آیا ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ بہت اہم آیت ہے اس سورہ مبارکہ میں، خاص طور پہ اس مقام پر۔ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے، مستطعتم، استطاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا تمہارا بس ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری قوت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو۔ واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور مانو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم، اپنے فائدے کے لیے، اپنے بھلائی کو، اپنی بہتری کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے، تنگی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی تو فلاح پانے والے ہیں، یہی تو کام بنا لے جانے والے ہیں، انہوں نے ہی تو کام بنا لیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اسی رکوع میں ہم نے پڑھا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ میں نے وہاں پہ آپ کے سامنے کیا بات رکھی تھی؟ اللہ کے احکام کو رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ اس اطاعت سے پہلے بات تو وہ واسمعوا واطیعوا ہی ہے نا، اس سے پہلے دو الفاظ آ گئے، اطیعوا سے پہلے دو آ گئے، وہاں پہ تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں پہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، حکم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں، واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور مانو۔ تو یہ کیا فرق ہو گیا ہے؟ اگر ہم وہی والا ترجمہ کر دیں جو پہلے کیا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، تو یہ تو ایک تو اس کے اندر یعنی اعادہ ہو گیا، ایک ہی مضمون دو دفعہ دہرایا گیا، تو وہ بھی یعنی طبیعت کے اوپر، یا یوں کہہ لیں ذرا ذوق پہ گراں گزرتی ہے بات۔ پھر یہ کہ یہ جو فرق ہے، کیونکہ فاتقوا اللہ کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی پرہیزگار بنو، نافرمانی سے بچو، تو نافرمانی سے بچے تو کیا کیا؟ یعنی اللہ کا حکم مانا، تو پھر واسمعوا واطیعوا بھی ساتھ آ گیا۔ تو یعنی اس میں اس ترجمے اور اس کے ترجمے میں کچھ نہ کچھ فرق لازماً ہونا چاہیے، یعنی یہ ایک دم اندر سے خیال آتا ہے، یہ کم از کم سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے آخر۔ اب یہ بات سمجھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے لیے تھوڑا زور لگانا پڑے گا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس کا تعلق ایک اور بات، ایمان کا ایک اور تقاضا ہے کہ غیر اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہے۔
اور غیر اللہ کی ایسی اطاعت جس سے اللہ کا حکم کی نافرمانی ہوتی ہو وہ نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی صادر آتی ہو وہاں مخلوق میں سے کس ماں باپ ہوں، استاد ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کوئی ہو، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ اصول ہے۔ تو یہاں جو اچھا یہ یہاں پہ اس فاتقوا اللہ ما استطعتم کو ہم ایک اور آیت کے ساتھ بھی جوڑ کے پڑھتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مرنا ہرگز نہیں مگر فرما بردار مرنا ہے۔ اب یہ جو حق ہے اللہ کا حق ادا کرنے یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس میں استطاعت کی بس بات تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں دو چیزیں علیحدہ ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ آسمان کو ہاتھ لگاؤ، استطاعت میں ہے نہیں ہے۔ تو استطاعت میں کیا ہے؟ استطاعت میں یہ ہے کہ یہ پتہ کریں دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے، یہ استطاعت میں ہے اس پر جا کے چڑھ جائیں، یہ استطاعت میں ہے کہ پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں، اور یہ استطاعت میں ہے کہ ہاتھ اوپر کر دیں۔ اس سے اوپر تو استطاعت نہیں ہے۔ یا چلیں کوئی جٹ بنائیں، کوئی راکٹ بنائیں، پھر اس کے بعد نا اسے بھیج دیں خلا میں باندھ کر راکٹ کے ساتھ، پھر جدھر مرضی گھومتا رہے، بھئی یہ استطاعت میں ہے نا، تو ہاتھ نہ لگے تب بھی کام چل جائے گا۔ لیکن اگر حق تقاتہ ہی کا مطلب وہ والا لے لیں جیسا کہ ہے تو پھر تو لگانا پڑے گا، نہیں تو مارے گئے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام اس پہ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ یہ ہم کیسے اللہ کا حق کیسے پورا کریں گے۔ تو اس کے مقابلے میں پھر یہ آیت اتری کہ مستطعتم جتنا تمہارے بس میں ہے۔ تو ایک اس آیت کو سمجھنے کے لیے بھی اس آیت کا ایک مفہوم بنتا ہے، لیکن یہ صرف اس کے لیے نہیں اتری ہے، یہ اپنے مضمون بھی ایک رکھتی ہے، اپنا بھی ایک معنی رکھتی ہے۔ ہم اس وقت وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس والے کے ساتھ تقابل نہیں کر رہے۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ ویسے تقوی کا جو لفظی مفہوم ہے نا وہ ہے بچنا، یہ جو ہم سب کو وہ دعا آتی ہے وقنا عذاب النار، اس میں اصل میں یہ جو کہ تھا نا یہ امر کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ کافی زیادتی ہوئی ہے یہاں پہ۔ ایک تو اس کی تے گر گئی جو شروع میں تھی، یہ تقی تھا، تقی کی تے گر گئی اس لیے کہ اس کے شروع میں وہ حمزہ لگا امر کا، تو وہ اس نے اس کی وہ تے گرا دی۔ پھر اس کی یہ گر گئی امر ہونے کی وجہ سے، وہ جو اپنا جزم میں آیا تو وہ اس کی وجہ سے وہ اس کی یہ آخری گر گئی، پیچھے ایک کے بیچارہ بچا۔ تو واو تو عاطفہ ہے نا، اور والا معنی دے رہی ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے، نامفعول ہے ہمیں کہ یہ ہے امر، تو بچا، اللہ سے کہا جا رہا ہے تو بچا ہمیں۔ تو یہ وقع نام میں اصل میں تین حروف، یعنی اس کے تین حصے ہو گئے۔ واو جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ اور کا معنی دے رہی ہے، نامفعول ہے یعنی ہمیں بچا، اور کہ ہے اصل میں فعل امر، اور مخاطب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ تو ہمیں بچا۔ یہ جو کہ ہے یہ وقع یقی سے بنا ہے اصل میں، اور جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو اتقا یتقی ہو جائے، یہ اصل میں ابتقا یوتقی تھا۔ کہیں گے یہ کیا مصیبت آ گئی، لیکن یہ کہ سمجھنا چاہیے، تو وہ واو تے میں بدل کے اتقا یتقی ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں جو پہلے لوگ جو ہے نا نام شارٹ کر دیا کرتے تھے، مگر کسی کا نام جو ہے نا وہ اچھے بھلے نام کو بگاڑ دیتے تھے۔ اب وہ کس کا نام ہو سکتا ہے، کسی کی گستاخی ہو جائے اس لیے میں وہ لیتا نہیں، مطلب الٹے پلٹے کر دیتے تھے نام۔ تو وہ کیوں کرتے تھے؟ شارٹ کرنے کے لیے کرتے تھے نا، مطلب وہ پورا اسے تکلف سے نہیں ادا کرتے تھے، جتنا آسانی سے ادا ہو سکے۔ تو یہی عربی بھی کرتے تھے کہ جو مشکل، جیسے تھے اتقا مشکل لگے گا، اتقا آسان کر دیا، واو کو تے سے بدل دیا۔ تو اتقا یتقی، متقی جو ہیں یعنی پرہیزگار، اس کے اندر اب لازم کا اس میں جو معنی تھا وہ متعدی معنی تھا، کسی کو بچانا، اور اس میں معنی آ گیا خود بچنا۔ تو فاتقوا اللہ، پس بچو یعنی خود بچو، اور کس سے؟ اللہ سے بچو۔ تو اللہ سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے غصے سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، یہ مطلب ہو گیا اس کا۔ جیسے وہاں ہم نے کہا نا اللہ آگ سے بچا، تو یہاں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مفہوم آ گیا۔ تو اس اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ آگ سے بچائے گا، تو بنیادی مفہوم بچنے کا ہے۔
پھر اس کا جو پورا مفہوم بنتا ہے نا وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک صحابی نے بیان کیا تھا کہ اس کا مفہوم یہ انہوں نے یہ بیان کیا تھا اسے کہ امیر المومنین تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی خاردار رستے سے گزر رہے ہوں، اونچ نیچ بھی ہو اس میں، اور وہاں پہ ذرا سا بھی اگر آپ غافل ہوں تو آپ کے دامن کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھاڑی الجھ جائے، یا یہ کہ پاؤں غلط پڑے تو آپ گر پڑیں، جیسے برف پہ نہیں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس طرح، تو آپ ایک ایک قدم جس طرح پھونک پھونک کے رکھیں گے اور دامن بچا بچا کے چلیں گے، یہ محتاط روی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اب اس کو ذرا اطلاق کریں نا، یہ تو انہوں نے مثال دے کے سمجھایا نا، اصل مفہوم کیا ہوا؟ اصل مفہوم یہ ہوا اس زندگی میں ہر لحظہ جو ہے وہ دنیا کسی برائی میں الجھنے کا امکان ہے، یا جو میں نے ابھی کہا تھا نا کہ پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، یہ جو محبتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ محبتیں پھانسنے کے لیے دائیں بائیں موجود ہیں، ہر لحظہ موجود ہیں، اور آپ کا غلط طرف قدم اٹھنے کا امکان ہوگا کہ کسی خو کھاتے میں آپ چلے جائیں، کسی محبت میں الجھ کے کہیں دور ضلع ضلالم بعیدہ ہو جائیں۔ تو اب ہر وقت جو چوکنا رہنا ہے، فَاحْذَرُوهُمْ جو پیچھے آیا تھا، چوکنے رہو کہ کہیں یہ تمہیں غلط رخ پہ لے کے نہ چلے جائیں۔ یہ دنیا میں محتاط زندگی بسر کرنا، چوکنے ہو کر ہوشیار ہو کر چلنا کہ کہیں میرا قدم غلط نہ پڑ جائے، چلنے سے پہلے سوچنا، بولنے سے پہلے سوچنا، تولنا کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح چھان پھٹک کر لینا کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو اس سے، یہ تقویٰ ہے۔ بے فکر ہو کے کرنا، مستغنی ہو کے کرنا، بے پرواہ ہو کے کوئی کام کرنا، یہ تقویٰ کے خلاف ہوگا۔ اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہوگا جو کام بھی کرنے چلے ہو پہلے سوچ لو کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی اس سے، یہ تقویٰ ہو گیا۔ تو پہلی بات یہ کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بس میں ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ رستے پہ محتاط روی کے باوجود پاؤں پھسل سکتا ہے نا، بندہ پھر بھی گر سکتا ہے، جان بوجھ کے تو کوئی نہیں گرتا، لیکن لوگ گر کے لڑک کے مر بھی جاتے ہیں، لوگ گر کے ہڈی پسلی توڑوا بھی بیٹھتے ہیں، بازو ٹوٹ جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھسلتے ہیں تو ٹوٹتی ہے نا۔ اسی طرح اس سفر میں بھی پھسلنے کا امکان رہے گا، لیکن اپنی طرف سے حد الامکان کوشش کرو کہ تمہارا قدم غلط نہ پڑے۔ پھر بھی پھسل جاؤ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ جیسے بندہ گرتا ہے فوراً اٹھتا ہے، گرا تو نہیں رہتا۔ توبہ اصل میں فوراً کرنے کا کام ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، توبہ اللہ کے ذمے ہیں ان لوگوں کی کہ جو کوئی غلط کام کر بیٹھے نادانی میں، بے جانے بوجھے، اور پھر قریب سے توبہ کر لیں۔ گرتے ہی بندہ اٹھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، یہ جذبہ اگر ہو تو وہ توبہ کا یعنی سب سے صحیح جو طرز عمل ہے توبہ کا وہ یہ ہے۔ تو مستطاعتم بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے چلیں، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ اصل میں ایک بالکل دوسری بات ہے، اس کا تعلق اس اطاعت کے ساتھ نہیں ہے جو پیچھے بیان ہوئی ہے، یہ ایک نئی اطاعت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے نظم سے اس کا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے نظم سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں آج ہمارا نظم ٹوٹا ہوا ہے، آج امت مسلمہ کا کوئی امیر نہیں ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے حکم کے سارے تابع تھے یا نہیں تھے؟ ایک امت تھی، اس کے کوئی دو ٹوٹے نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام ہیں جسے ہم خلفائے راشدین المہدیین کہتے ہیں یا خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں، اس میں بھی امت ایک ہی تھی نا، تمام یعنی مذہبی اعتبار سے بھی ایک تھی، سیاسی اعتبار سے بھی ایک تھی، کوئی دو ملک نہیں تھے، ایک ہی ملک تھا، سب کا انتظام ایک خلیفہ راشد کے تابع تھا، اور مسلک بھی سب کا ایک تھا۔ تو یہ یعنی آپ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور خلافت راشدہ کا دور، یہ وہ دور ہے جب امت بطور امت موجود تھی، ایک اکائی کے طور پر موجود تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امت میں تقسیم پیدا ہوئی، سیاسی تقسیم بھی پیدا ہوئی، علیحدہ علیحدہ مملکتیں بن گئیں، اور یعنی اس کے بعد دوسری طرف یہ مسلکی تقسیمیں بھی پیدا ہو گئیں، یہ مسلک ہے، یہ مسلک ہے، یہ مسلک ہے۔ تو وہ امت کی وہ والی حیثیت جو دور نبوی میں اور دور خلافت راشدہ میں تھی وہ باقی نہیں رہی، یہ فرق ہو گیا نا۔ تو جو وہ دور تھا اس دور میں دیکھیں سمع و طاعت ہو رہی تھی امیر کی، تو اصل میں یہاں سمع و طاعت اس معنی میں ہے۔ چنانچہ میں ایک حدیث لے کے آیا ہوں، طویل حدیث ہے لیکن یہ کہ پورے مضمون کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، میں خاص طور پہ
نوٹ کر کے لایا ہوں۔ سنن ابی ماجہ کی یہ حدیث ہے، کتاب السنہ میں ہے، حدیث نمبر 42 ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، قال سمعت اریاض ابن ساریہ، اریاض ابن ساریہ سے میں نے سنا ہے، یقول وہ فرماتے تھے، یعنی انہوں نے یہ بات کہی ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، ذات یومن، ایک دن کے ایک حصے میں وہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ کام کا یہاں مطلب کیا ہوگا؟ واعظ کہنے کے لیے، نصیحت کریں یا تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فوازنا موعظۃ بلیغۃ، تو انہوں نے ہمیں واعظ کیا۔ واعظ کہتے ہیں کوئی دل نشیں پیرائے میں جو بات کی جاتی ہے اسے ہمارے ہاں تو واعظ اب ایک مذاق بن گیا ہے کہ تم واعظ نہ کرو، لیکچر نہ دو، تو یہ واعظ اصل میں اس خطاب کو کہتے ہیں جو دل پر اثر کر رہا ہو، نصیحت۔ تو موعظۃ بلیغۃ، بڑی یعنی بلیغہ، بلیغ یعنی پہنچ جانے والی، دل پر اثر کرنے والا واعظ کیا۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ وجلت منہ القلوب، اس سے دل لرز گئے، وظرفت منہ العیون، اور آنکھیں بہہ نکلی، یعنی آنسو رواں ہو گئے۔ فقیل، تو کہا گیا، یعنی کسی سیانے نے بیچ میں سے کہا ہوگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وعظتنا موعظۃ مودعین، آپ نے تو ہم سے ایک واعظ کہا ہے جو وداع ہونے والے کا واعظ ہوتا ہے، رخصت ہونے والے کا، الوداع ہونے والے کا واعظ جیسے ہوتا ہے، اس طرح کا واعظ کہا ہے آپ نے ہم سے۔ یعنی وہ جو کسی نے بھی یہ بات کی، اس کا نام تو یہاں پہ نہیں ہے، مجہول صیغہ آیا، فقیل کہا گیا، تو وہ تو کوئی بہت حکیم انسان تھا کہ اس نے اس واعظ سے سمجھ لیا کہ بس اب جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور یہ واقعات ہوتے ہیں، مطلب ملتے ہیں سیرت میں، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، سب خوش ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے، تو بعد میں لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو جدائی کی بات ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے، ایک سطح تک لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے تو دوسری سطح باقی سب کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں پہ بھی کسی ایک کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا یہ تو جدا ہونے والے کا اور رخصت ہونے والے کا واعظ ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک فرمائش بھی کر دی، فَعَدَا إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، تو آپ ہمیں کوئی مضبوط نصیحت فرما دیجئے، بڑی پکی ٹھکی وصیت کر دیجئے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بتقوی اللہ، دیکھو تمہارے اوپر لازم ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، والسمع، اور سننا، والطاعت، اور اطاعت کرنا۔ اب یہاں وہ بات کھل جائے گی جو میں نے پہلے کہی، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، خواہ وہ حکم دینے والا کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ اب کلیئر ہوگی بات، یہاں سمع و اطاعت کا مطلب اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہے بلکہ امیر کی اطاعت کا مطلب ہے۔ اب یہ والی جو بات ہے نا جو یہاں پہ آئی ہے، اس کو اگر آپ نے پوری طرح سمجھنا ہو تو کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ 3 دن 40 دن 4 مہینے لگا کے دے، وہ ان کے امیر کے پاس ان دنوں کے لیے کہ جو تبلیغ کے ساتھ وقت کیے ہوتے ہیں، امیر کے پاس یہ والا اختیار ہوتا ہے سمع و اطاعت کا، مشورہ وہ کرتا ہے، فیصلہ وہ کرتا ہے، اور اس فیصلے پر وہ جو بھی وہ فیصلہ کرے وہ سننا ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، رسول نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے سمجھیں، نماز اول وقت میں پڑھنی ہے یا آخر وقت میں پڑھنی ہے؟ رسول کی سنت سے آپ کو دونوں وقت مل جائیں گے۔ اب یہاں اس نظم کے اندر یہ فیصلہ امیر کرے گا کہ ہم نے گاڑی پکڑنی ہے، جلدی نماز پڑھ لو، 12:30 بجے لدلوک الشمس ہو گیا ہے، نماز پڑھو۔ ادھر بندہ کہے نہیں میں تو درمیان میں پڑھا کرتا ہوں، تو رولا پڑ گیا۔ اب یہاں امیر کی اطاعت کرو۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی نا یہ والی؟ اچھا، امیر فیصلہ کرتا ہے آخر وقت میں جا کے پڑھنا ہے، تو آپ فرض کریں اول وقت میں پڑھنے کے عادی ہیں تو طبیعت پہ گراں گزرے گا، اپنی طبیعت کو مارو، آخر وقت میں جا کے پڑھو۔ اسی طرح یہ جو مسلکی اختلافات ہیں، اس میں وہ سارا اختیار چلا جائے گا امیر کے پاس، جو فیصلہ وہ کرے گا۔ ظاہر ہے مسلکی اختلاف سارے کے سارا دین کے اندر ہی ہے نا، تو جب دین کے اندر ہے تو جو امیر مسلک کے کسی بھی مسلک کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کرے گا تو گویا وہ فیصلہ مستقل تو ہے نہیں، عارضی فیصلہ ہے، حالات کے جبر کے تحت ہے، اس کو کیا مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں وہ جانتا ہے،
کہ انہیں کھانا کب کھلانا ہے، انہیں کیا کھانا کھلانا ہے، کیا نہیں کھلانا ہے، تو یہ سارے فیصلے اس کے ذمہ ہوں گے۔ تو اب یہ ہے سننا اور اطاعت کرنا۔ یہ مومن شتر بے مہار نہیں ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی جیے، یہ کسی امیر کے تابع ہوگا، تو تابع ہوگا تو سنے گا اور اطاعت کرے گا۔ تو تابع ہونے کا مطلب یہ ہے نا، ویسے پیر صاحب کی بیعت کی، پیر صاحب چلے گئے فیصل آباد، بندہ رہ گیا بیروڑ شریف، اور میں بیعت ہوں، نہ پیر کا پتہ وہ کس حال میں ہے، نہ مرید کا پتہ وہ کہاں جو ہے نا وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ یہ کوئی سمع و اطاعت نہیں ہے۔ سمع کا مطلب یہ ہے کونیکٹ رہنا، جڑے رہنا۔ وہ نہیں تبلیغ والے کہتے جوڑ، تو جڑے رہنا، جڑے رہیں گے تو سنیں گے نا، جڑیں گے نہیں تو کیسے سنیں گے؟ پیر صاحب فیصل آباد، بندہ بیروڑ، تو سمع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو یہاں سمع کا مطلب جڑے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر میں مقابلہ کرو، اور مربوط رہو، جڑے رہو، کنیکٹڈ رہو۔ تو اب آپ یعنی پورا وہ جو چین آف کمانڈ ہے نا، اوپر سے لے کے نیچے تک، اس کے ساتھ جڑے رہنے کا مطلب ہے یہ۔ تب سنیں گے، نہیں تو سنیں گے ہی نہیں۔ تو سننے کے لیے ضروری ہے کہ جڑنا، تو جڑے رہو۔ اب جو حکم ملے وَأَطِیعُوا، اسے پورا کرو۔ اب یہاں پہ وہ استطاعت والا رہ گیا تھا نا، اب اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث، میں یہ حدیث آگے چل رہی ہے اس کی طرف واپس آؤں گا، لیکن میں پہلے ایک اور حدیث سنا لوں۔ وہ یہ ہے، چونکہ میں نے بیعت کے لفظ کا بھی استعمال کیا ہے ابھی پیر صاحب کے حوالے سے، یعنی وہ فیصل آباد کے پیر، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے ہیں تو آپ نے بھی بیعت لی ہے، اور صحابہ نے اس بیعت کے الفاظ بیان کیے، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے عہد و پیمان کرنا۔ ہم نے بیعت کی، ہاتھ میں ہاتھ دے کر، جو سودا ڈن نہیں کرتے پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ ہے بیعت۔ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، علی السمع والطاعۃ، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اب سننا اور اطاعت کرنا سمجھ میں آ گیا نا، جو آپ حکم دیں گے وہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ فی العسر، اب استطاعت سمجھیں، فی العسر مشکل ہو، والیسر یا آسانی ہو۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے، جیب میں پیسے ہیں، سفر کرنا آسان ہے، گاڑی کا بندوبست ہے، سواری کا بندوبست ہے، سفر کرنا آسان ہے۔ عسر کیا ہے؟ پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب جیسے گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس واپسی کے پیسے نہیں تھے، تو بہرحال جانا تھا پشاور، تو پہنچ گئے، جس طرح بھی کر کے پہنچ گئے۔ آسانی تھی یا مشکل تھی؟ جانا ہے پشاور، تو چلے گئے۔ اسی طرح جب آپ کو حکم مل گیا تو آسانی ہو یا مشکل ہو، کرنا ہی کرنا ہے۔ فی العسر والمنشط، والیسر، عسر ہو یا یسر ہو، ہر دو صورتوں میں کرنا ہے۔ دوسری بات، والمنشط والمکرہ، طبیعت آمادہ ہو، نشاط ہو، خوشی سے کرنے کو دل آمادہ ہو۔ یا عام طور پر جو کام آپ بھی کرنا چاہیں اسی کا حکم بھی مل جائے تو پھر تو بندہ لپک کے جاتا ہے نا، دوڑ کے جاتا ہے۔ میرا دل بھی کرتا ہے آج سیر کرنے کو جائیں، امیر صاحب نے بھی کہا آج جو ہے نا وہ نیلم ویلی پوائنٹ دیکھنے جائیں گے، تو پھر تو بندہ دوڑ کے جائے گا۔ تو نشاط اس حکم پر ہوتا ہے کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، اور مکرہ، ناپسند، کراہت، یعنی وہ حکم جو آپ کو پسند نہ ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ مری کی طرف چلیں، اور امیر نے حکم دے دیا ہے کہ نہیں کوالا کی طرف چلیں گے، الٹا ہو گیا۔ اب یہ حکم ماننے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوگی، تو خواہ طبیعت آمادہ ہو یا طبیعت کے اوپر جبر کرنا پڑے۔ وَعَلَىٰ اللَّهِ نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم نے یہ بھی حضور سے یہ بات عہد کی تھی کہ جو امیر ہوگا اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا، یہ کیوں کیا، کیسے کیا، وجہ بتاؤ، حکمت بتاؤ، جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور وَأَن نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، حق کہنے سے نہیں چوکیں گے۔ وَلَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اب آپ کو سمع و طاعت کی سمجھ میں آ گئی نا، یعنی میں نے سمع و طاعت کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور استطاعت کا بھی پتہ لگ گیا۔ فِی الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْمَنشَطِ وَالْمَکرَہ، وَعَلَىٰ عَثَرَةٍ عَلَیْنَا، یہ جملہ رہ گیا تھا، ہمارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دی جائے۔ مطلب کیا ہے، دیکھیں نا کام کرنا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے میں کروں گا، امیر کہتا ہے نہیں تو نہیں کرے گا، وہ کرے گا۔
یا کوئی عہدہ کسی اور کو مل جائے. کرسی ایک تھی، بندے 4 تھے، اس نے کہا فلانا کرسی پہ بیٹھے گا، باقی 3 نیچے بیٹھو. یا یہ کہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہے تو پیچھے بیٹھ، یہ بابا ہیں، بزرگ ہیں، یہ آگے بیٹھیں گے، تو یہ بھی بندے کو برے لگتے ہیں نا. تو ہمارے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے دی جائے تب بھی ہم جھگڑا نہیں کریں گے. یہ سموتات ہے. اچھا جی، اب آگے چلیں جی. یہ تو کلیئر ہو گیا نا، سموتات کا مطلب یہاں واضح ہو گیا. لیکن چونکہ یہ حدیث پوری ہم پڑھ لیتے ہیں. خواہ حبشی ہی تمہارے اوپر امیر ہو، سموتات اس کی کرنی. آگے چلیں جی. وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي، اور تم دیکھو گے میرے بعد اختلافاً شدیداً، بہت سخت اختلاف. اب اختلاف کو یہاں پہ جس معنی میں استعمال کیا گیا وہ کیا ہے؟ ایک امیر ہے تو اس امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا. اس کے جو برعکس کیفیت ہوگی وہ اختلاف کی کیفیت ہے، یعنی یہ کہ اس امیر کو چھوڑ کے آپ ایک اور امیر بنا لو. ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہاں پہ ذرا رکیں، سوچیں، ضرور سوچیں کہ دیکھیں یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ شافعی ہیں، ان کا کوئی امیر ہے؟ کوئی امیر نہیں ہے. ان کا کوئی امیر نہیں ہے. یہ سنی ہیں، سارے سنیوں کا کوئی امیر ہے؟ یہ شیعہ ہیں، سارے شیعوں کا کوئی امیر ہے؟ لیکن یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ ایران ہے، یہ مصر ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ اردن ہے، یہ لبنان ہے. ان سب کے اپنے اپنے امیر ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اصل اختلاف کون سا ہوا پھر؟ جن کا اپنا اپنا سموتات کا نظام ہے. وہ اللہ کے بندو، اصل فرقہ یہ ہے، اور آج تک آپ کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے. اور الٹا مولویوں کو تانے دیتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا. بھئی مولویوں نے کیا اختلاف پیدا کیا ہے؟ اصل اختلاف تو یہ سیاستدانوں نے پیدا کیا ہوا ہے. کبھی ٹینک لے کر، ایئر فورس لے کر دیوبندی بریلوی لڑیں، شیعہ سنی لڑیں، لیکن یہ ملک آپس میں لڑیں یا نہیں لڑیں؟ اور یہ امت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ ٹوٹے کتنے اونچی ہوئی ہے؟ 58. اور کسی کو خیال تک نہیں آتا کہ اصل فرقے یہ ہیں. تو اختلاف شدید، جو شدید اختلاف ہے، دیکھیں یہ اگر بریلوی دیوبندی اختلاف بھی ہوتا ہے، یہ جاہلوں میں ہوتا ہے، اہل علم میں نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اور دونوں باتوں کی گنجائش ہوتی ہے. کوئی اہل حدیثوں کا اور حنفیوں کا اختلاف ہو، دونوں کی گنجائش ہوتی ہے. اس لیے سب کو اہل سنت مانتے ہیں، کسی کو اہل سنت سے نہیں نکالتے. باقی یہ جو محلے والے مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کی تو خیر شان ہی نرالی ہوتی ہے. انہوں نے تو مسجد بچانی ہوتی ہے، وہ کوئی دوسرا نہ آ کے گھس جائے اس کے. ان کو چھوڑیں، ان کا نہیں. بات ہمیشہ دیکھیں کہ ان کے اہل علم کیا کہتے ہیں، ان کے بڑے کیا کہتے ہیں. لیکن ادھر دوسری طرف سب سے پہلے پاکستان، یہ تو ہم کہتے ہیں. ایران کیا کہے گا؟ افغانستان کیا کہے گا؟ تو نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی، نہ افغانی. وہ بتانے کیا ہے جی؟ رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا. اب یہ ہے اصل میں ملت کو کس نے توڑا؟ بتانے رنگ و بو نے توڑا. یہ نیشن سٹیٹس جب سے وجود میں آئی ہیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا یار. تو اصل فساد یہ ہے جو امت کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت کے اندر پیدا کیا گیا ہے. یہ اصل فساد ہے. وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کو تھامنا. اب یہ دیکھیے سنت یہاں کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ میں ایک امت چھوڑ کے جا رہا ہوں وحدت کے ساتھ، اور تم اسے تقسیم نہ کر دینا. اصل سنت تو یہ ہے کہ امت کو جوڑ کر رکھنا. اور اس میں کتنے شدید احکام ہیں کہ اگر ایک امیر کے ہوتے ہوئے دوسرا آدمی امارت کا دعویٰ کرے، اسے قتل کر دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یعنی امت کی اطاعت اتنی اہم شے ہے
اگر دوسرا شخص صرف دعویٰ کرے امیر ہونے کا، قتل کر دو اسے. یہاں 58 امیر موجود ہیں. فعلیکم بسنتی، اور ہم نے سنت کیا بنا دی؟ داڑھی. میں نہیں کہتا سنت نہیں ہے، سنت ہے، لیکن یار یہاں جس سینس میں سنت آ رہی ہے وہ کوئی اور بات ہے. وہ ایک بہت بڑا سیناریو ہے جس کے اندر سے یہاں سنت کا ذکر آ رہا ہے. وَسُنَّةَ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور وہ جو میرے ہدایت یافتہ پیروکار ہیں، خلفاء ہیں، میرے جانشین ہیں، ان کا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا امت کی وحدت قائم رہی ہے دور نبوی میں اور دور خلافت راشدہ میں. اصل سنت تو وہ تھی جو برقرار رہی. اس کے بعد اس سنت کے اندر فرق آ گیا، یعنی تفرقہ ہو گیا، یعنی ٹوٹا آ گیا، یعنی اس کے اندر دراڑ آ گئی. عضو علیہا بالنواجز، اس سنت کو یہ جو سامنے کے دانت ہیں نا ان سے پکڑ کے رکھنا. یعنی جو شے آپ کے دانتوں میں آ جائے بندہ چھوڑتا تو نہیں نا، پھر اسے نگلتا ہی ہے، تو اب اسے اتنا مضبوط پکڑ کے رکھنا کہ تم سے کہیں چھوٹ نہ جائے. وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، اور تمہارے اوپر لازم ہے نئی نئی باتوں سے بچنا. الامور المحدثات کیا ہوں گے؟ حادثہ، اچانک ہو جانے والی چیز، اور محدث وہ شے جو نئی ہوئی ہو، اور امور معاملات نئے ہوں. تو جو سنت کیا شے ہے؟ پرانا چلا آ رہا رستہ. تو جو پرانا چلا آ رہا رستہ یا طریقہ ہے وہ ہے امت کی وحدت. نئی بات کیا ہے؟ امت کے ٹکڑے، پھر بھی امت نہ امت کا امیر ہے. امت امیر کوئی بھی نہیں ہے. آج کوئی امیر ہے امت کا؟ کوئی امت نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا جماعت الا بالامارہ، امارت کے بغیر تو جماعت ہوتی ہی نہیں. نماز نہیں ہوتی نا امام کے بغیر، انفرادی ہوگی، لیکن باجماعت ہونے کے لیے تو ضروری ہے نا آگے امام کھڑا ہو. اسی طرح امت کا اگر امیر ہی نہ ہو تو گویا جماعت تو نہیں ہے، جماعت کی حیثیت اس کی ختم ہو چکی ہے. اصل میں یہ وہ چیز تھی جسے دیکھ کے پھر لوگوں نے کہا شروع کہاں سے کریں. نکتہ سمجھیں، ایک ہیں یہ مسالک، ایک ہیں یہ جو جماعتیں بنی ہیں جیسے تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، یہ جو جماعتیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ حکم تو یہ ہے تو اس کو شروع کیسے کریں. نہ مانے گا شہباز شریف، نہ مانے گا محمد بن سلمان، نہ مانے گا خامنہئی، تو کیا کریں؟ میں کیا کروں؟ تو ہم جتنا ہمارے بس مستطاعتم، جتنا ہمارے بس میں ہے وہ تو کریں. امت کے نام پر لوگوں کو جمع کریں. اور امت کا اصل کام کیا تھا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ مستطاعتم یہ ہے اصل میں کہ کم از کم ہر آدمی کے اوپر جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ تو کرے. اب یہ مضمون جا کے جڑ جائے گا سورہ صف کے ساتھ بھی جہاں سے شروع ہوا تھا، سورہ جمعہ کے ساتھ بھی، سورہ منافقون کے ساتھ بھی، کہ نہیں کرو گے تو پھر منافق ہو. تو اب ایمان کا تقاضا سمجھ میں آیا نا کہ یہاں اب ایمان اگر اندر ہے تو پھر یہ جو ناموافق حالات بن گئے ہیں ان میں جو تمہارے بس میں ہے اتنا تو کرو، اتنا تو زور لگاؤ، اتنی تو محنت کرو. ٹھیک ہے تم ان سب کو نہیں جوڑ سکتے، لیکن یہ کہ اس سے اوپر اٹھ کر امت کے اس پیغام کو عام کرنے والے تو بنو، اس کا شعور تو دو. لوگوں کے اندر سے یہ ادراک ہی ختم ہو گیا ہے، وہ دوبارہ کراؤ تو صحیح. اور یہ سب سے بڑی بدعت ہے. ہم کس بدعت میں رہ گئے؟ ہمارے ہاں بدعت یہ رہ گئی کہ بھئی جس نے داڑھی کو کینچی لگائی وہ بدعت ہو گئی، جس نے چھوٹی کر دی وہ تو سب کے نزدیک بدعت ہو گئی. یہ جناب جو ہے نا جس نے اونچا کلمہ پڑھ لیا یہ بدعت ہو گئی، اور جس نے امین بالجہر کر لیا وہ بدعت ہو گئی، یا جس نے یہ نہیں کیا وہ بدعت. یہ ہم ان بدعتوں میں پڑ گئے، انہی بحثوں میں الجھ کے رہ گئے. ان میں سے اگر کوئی بات نئی ہو بھی تو وہ کمتر درجے کی ہے، سب سے بڑے درجے کی بات. اتنا بڑا اونٹ ہے یہ، وہ مچھر ہیں، وہ مچھر چھانتا رہے بندہ اور اونٹ نگلتا رہے، اس کی پرواہ نہ کرے، ہوش ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو، ادراک ہی نہ ہو. تو سب سے بڑی بدعت یہ ہے.
فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اب یہاں پہ ذرا وہ جو میں نے کہا تھا نا مستطاعتم، ایک اور حدیث ذہن میں لے آئیں، اور آپ نے وہ بھی اکثر سنی ہوگی، من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے میری سنت زندہ کی جب میری امت میں فساد ہو تو اس کے لیے 70 یا 100 کا جو ہے نا شہیدوں کا ثواب ہے۔ بعض روایات میں 70 بدری صحابہ کا جو شہیدوں کا ثواب کا بھی ذکر آتا ہے۔ اچھا، جب یہ روایت آتی ہے تو ہر آدمی کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یار بدری شہید، اور یہ سنت ہم نے کس کو بنایا؟ جس نے مسواک کی وہ سنت زندہ کر لی، جس نے کوئی داڑھی کی سنت زندہ کر لی، تو پھر بندہ سوچتا ہے اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا ثواب، اعتراض آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ذرا الفاظ نوٹ کریں، من احیا من سنتی نہیں، من احیا سنتی ہے، جس نے میری سنت زندہ کی۔ من سنتی ہوتا تو پھر تو وہ گنجائش نکلتی تھی کوئی سنت، جب سنتی ہے تو میرا طریقہ، میری سنت، اس کو اب اجزاء میں تقسیم نہیں کر سکتے، اب اسے ایز اے ہول دیکھنا ہوگا۔ تو حضور کا دور اور دور صحابہ، وہ جو سنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، وہ سنتی ہے نا۔ تو فساد کیا ہے؟ 58 ملک۔ تو من احیا سنت، اس میں جس نے امت والی دعوت دی، اپنی قوم پرستی کی طرف نہیں بلایا بلکہ امت کی طرف بلایا، وہ سنت زندہ کر رہا ہے۔ جس نے خالص اسلام کی طرف بلایا، نہ کہ اپنے وطن کی طرف بلایا، وہ سنت زندہ کر رہا ہے۔ اور یہ سنت زندہ کرنا تو بہت مشکل ہے۔ وطن کی بھی عبادت کے طور طریقے ہیں، آپ ترانے پر کھڑے نہ ہوں، جھنڈے کو سلام نہ کریں تو کافی بڑے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور یہ مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ کر کے دل مانتا ہے یا نہیں مانتا کہ اس بندے کو، وہاں تو حضور ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو تنا مار کھائے گا، مسنگ ہو جائے گا، ملے گا ہی نہیں، ہڈیاں ڈرل مشین پھیری جائے گی، تو اس کو یہ ثواب کا حقدار بنتا ہے 70 شہیدوں والا یا نہیں بنتا؟ دل مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ ہاں، تو ادھر سے بھی سمجھ لیں۔ پھر مردہ سنت ہے نا، مجھے بتائیں داڑھی مردہ سنت ہے؟ نماز پڑھے کوئی تو مردہ، اس نے مردہ سنت زندہ کی ہے۔ مسواک کوئی کرے تو مردہ سنت زندہ کی ہے۔ حج کوئی کرنے جائے مردہ سنت زندہ کی ہے۔ اس کی اپنی ذات کی حد تک مردہ ہو سکتی تھی، امت میں تو مردہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج زیادہ زندہ ہے۔ اس وقت کتنا ٹوٹل مجمع 1.25 لاکھ تھا، جو آخری خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ آج تو امت جو ہے نا 1.5 ارب ہے، اور 1.5 ارب میں سے 1 کروڑ 2 کروڑ تو نماز پڑھتے ہی ہوں گے، اتنے تو ضرور پڑھتے ہوں گے۔ حج کرنے ہر سال 30-35 لاکھ چلے جاتے ہیں، تو کون سی سنت مردہ ہے؟ اصل میں یہ سنت مردہ ہے، وہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ مردہ ہے۔ اور وہ یہ اصل گمراہی ہے، اصل ضلالت یہ ہے جس میں کہ اس وقت امت پڑی ہوئی ہے۔ تو اب آپ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہاں جو بات کہی گئی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر ایمان ہے تو اس ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ایک نئی سنت پہ چلایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے میرا ملک، اس سے انکار کرنا ہوگا، اس سے باہر نکلنا ہوگا، اور اپنی استطاعت جتنی بھی ہے اس اصل سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور کوئی نہ کوئی سمع و اطاعت کا نظام بھی بنانا ہوگا جو اس مقصد کے لیے ہوگا، روایت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ ہدف جن کا یہ ہوگا ان کا اپنا ایک نظام ہوگا۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، ظاہر ہے اب اس میں پیسے لگانے پڑیں گے، مال خرچ کرنا پڑے گا۔ ویسے تو کوئی آپ اگر وہ دل گردے جو ہے نا وہ ڈونیٹ کرنے کا کام کریں تو چندے بہت مل جائیں گے، لیکن اس کام کے لیے تو آپ کو اپنے پلے سے خرچ کرنا پڑے گا سارا۔ تو وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اس سب کا فائدہ تمہیں ہوگا وہ آخرت میں جا کے۔ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ یہ بات اس کے ساتھ جڑ گئی۔ اگلا جملہ بہت حکیمانہ ہے، فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بچا لیا گیا، یوں کا شح نفس، شح کہتے ہیں لالچ کو،
شخ نفس، نفس کا لالچ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیا ہے کہ جیوں کے اوپر، جی کے اوپر یا دل کے اوپر لالچ کو حاضر کر دیا گیا ہے. یعنی ہر آدمی لالچی ہوتا ہے. کوئی کہے میں نہیں لالچی، غلط بات ہے. ہر آدمی لالچی ہے. قرآن کہتا ہے دلوں کے اوپر لالچ حاضر کر دیا گیا، ہر وقت موجود ہوتا ہے، تو اسے قابو میں رکھنا ہوتا ہے. ختم تو ہو نہیں سکتا. دیکھیں نا دنیا کی محبت کیسے نکلے گی دل سے؟ نہیں نکل سکتا. کوئی کہے نکل گئی، نہیں نکلتی. نکل جائے تو بندہ بیکار. اب کوئی ایکٹیویٹی کیسے کرے گا؟ دکان کیسے کرے گا؟ گھر میں کیسے بیٹھے گا؟ پھر تو بور ہو جائے گا، بچے اسے اچھے ہی نہیں لگیں گے. تو نکلی کدھر ہے؟ آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں تو محبت موجود ہے، بیوی اچھی لگتی ہے تو محبت موجود ہے، کاروبار میں جا کے آپ بیٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح محبت موجود ہے. آپ اپنے جانوروں کے ساتھ کوئی وقت گزارتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، محبت موجود ہے. یعنی لالچ موجود ہے. تو اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت کھینچا تانی کا کام ہے. فَاحْذَرُوهُمْ، وہ چوکنے رہو کہ کہیں ادھر ہی گم نہ ہو جاؤ، اور نکال کے واپس اپنے اصل مشن کو یاد رکھو. تو جو اس جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، یعنی اس کے اثرات سے بچا لیا گیا، موجود تو رہے گی لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے اوپر لے گیا. اللہ کی خاطر قربان کرنا پڑے اپنی جان قربان کر لے، قربان کرنا پڑے گھر قربان کر لے، قربان کرنا پڑے نوکری قربان کر لے، قربان کرنا پڑے کاروبار قربان کر لے، قربان کرنا پڑے اولاد قربان کر لے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس جی کے لالچ سے بچا لیا گیا ہے. یعنی ختم نہیں ہوا، موجود ہے، لیکن وہ قربان کر سکتا ہے اللہ کی خاطر اسے. یہ تزکیہ ہے. قد افلح المؤمنون، ایمان والوں کا کام بن گیا. اور قد افلح من تزکا، جس کا تزکیہ ہو گیا وہ فلاح پا گیا. تو یوں کا شخ نفس ہی، جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون. یعنی یہی تزکیہ ہے. بالکل ختم ہو جائے تو پھر پتھر ہے، پھر وہ جو مقصد تخلیق ہے وہی فوت ہو گیا. بالکل ختم کرنا تو مقصود ہی نہیں ہے، موجود رہے گا. کنٹرول میں رکھنا، اور جب اللہ کی ضرورت ہو تو اس پر وہ سب لگا دینا. تو بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ در حقیقت یعنی دل کی اس بندش سے آزاد ہونے کا معاملہ ہے. یہی خودی کو بلند کرنے کا سارا فلسفہ ہے. یہ دنیا کی محبتیں زمین کی طرف کھینچتی ہیں، اور اس سے اوپر اٹھ جانا گویا یہ اب خودی بلند ہو گئی ہے، ان محبتوں سے نکل گئی ہے. اور فلاح کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. اصل میں یہ جو ہے نا فلاح، کامیابی، ہم اس کا معنی کرتے ہیں. اصل میں اس کا معنی کیا ہے؟ پھاڑنا. جیسے یوں سمجھ لینا جیسے اخروٹ ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ اس کا ایک شل ہے جس کے اندر گری ہوتی ہے. اسے پھاڑتے ہیں تو اندر سے گری نکلتی ہے. یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں یہ ہمارا شل ہے. ان محبتوں کے اندر ہماری گری، ہماری روح ہے. جب تک یہ شل نہیں پھٹے گا وہ گری نکلے گی نہیں. تو یہ فلاح کا عمل اس شل کو پھاڑنے کا عمل ہے. فلاح کہتے ہیں نا کاشتکار کو جو زمین پھاڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا صبح پھاڑ کے نکالتا ہے. تو یہ جو پھاڑنے کا عمل ہے یہ فلاح کا عمل ہے. یعنی اپنے اس شل کو، محبتوں کے شل کو، دنیا کے لالچوں کے شل کو پھاڑ کر اپنی خودی کو پا لینا. ان تقرض اللہ قرضا حسنا. اب یہ اپیل ہے آگے. اصل میں یہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، جو کچھ بھی لٹاؤ گے، تو یہ بولا اللہ پر قرض حسن ہے. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، کیونکہ اللہ کی خاطر کیا ہے نا، تو اللہ پر قرض حسن ہے. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، یضاعف لکم، تو وہ تمہیں دگنا کر کے دے گا. ویغفر لکم، اور تمہاری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے گا. وہ استطاعت میں ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی کمی رہ گئی تھی تو اگر یوں کر کے جب وہ کوئی پکار لگی اور سب کچھ لٹا دیا تم نے، تو وہ کفارہ بن جائے گا. وہ اس کمی کا جو ادھر کہیں لگ گئی تھی، کسی موقع پہ سستی ہو گئی تھی، قائلی ہو گئی تھی، تو وہ اس کی کمی کی تلافی ہو جائے گی. واللہ شکور حلیم. اللہ بہت قدردان ہے، یعنی آپ کی محنت ضائع نہیں جائے. اجر عظیم پہلے آیا تھا، شکور حلیم. اور حلیم ہے، غلطی کرو گے ایک دم پکڑے گا نہیں، چھوٹ دے گا. عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے. لوگوں کی نظروں میں نہیں بھی ہوگا تو اس کی نظروں میں تو ہے کہ تم نے کن حالات میں کیا قربانی دی ہے. شہادت العزیز الحکیم، اور زبردست ہے اور حکمت والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.